अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। OIC के तहत ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए और इस कॉज़ के ऊपर मज़ीद डिबेट करने के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक के नुमाइंदे इसमें शरीक हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ इदारों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें हैं। जो ममालिक इसमें शरीक हैं उनकी तादाद 190 है और जो शुरका हैं वो भी 50+ इसमें हम देख रहे हैं। और ये एक बड़ा अहम कॉज़ है जिसके ऊपर ये एक पूरी बैठक है जिसको विटनेस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से इसका इंतज़ार भी किया जा रहा था। मेरे साथ दो पावरफुल सहाफ़ी मौजूद हैं। मेरे साथ फरवा वहीद साहिबा हैं, सहाफ़ी हैं। फरवा की जो ज़बरदस्त मुझे बात लगती है कि फरवा बहुत अनफिल्टर्ड तरीके से बड़ी बात कह जाती हैं और फिर फंसने से बच भी जाती हैं। तो ये एक टैलेंट है फरवा का जो मुझे बहुत पसंद है। मेरे साथ कुर्रतुल ऐन शिराज़ी साहिबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और कुर्रत की मुझे ये ज़बरदस्त बात लगती है कि कुर्रत का जो एडिटोरियल सेंस है और जो ये सोशल मीडिया पे स्टैंड लेती हैं बहुत क्लियर हेडेड होके, और उनका ताल्लुक़ एक ऐसे इंटरनेशनल इदारे से है जहाँ पे यू गॉट टू बी क्वाइट सोफिस्टिकेटेड वाइल टेकिंग स्टैंड्स, बट कुर्रतुल ऐन डज़ दैट अमेजिंगली। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। फरवा मुझे बताएं, ये जो 57 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं इस्लामाबाद में, 190 ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, और लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं ख़वातीन से रिलेटेड वो अभी तक अनएड्रेस्ड रह जाते हैं। हम बतौर मुआशरा ख़वातीन की एक्सेप्टेंस हमारे लिए मुश्किल है कि ख़वातीन इंटेलिजेंट हो सकती हैं या ख़वातीन की कोई ओपिनियन हो सकती है और वो सेन हो सकती है। ये एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है फरवा? थैंक यू सो मच बतूल फॉर इनवाइटिंग मी। हम बाय द वे बड़े से दोस्त है, पहली दफ़ा इस तरह ऑनर इतनी अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं। आई एम ग्लैड कि पैनल भी ख़वातीन पर मबनी है ताकि थोड़े से अपने मसाइल पे ज़्यादा रोशनी डाली जा सकती है। अच्छी बात है कि ये जो 2 दिन की गैदरिंग हो रही है इस्लामाबाद में, ज़ाहिर के विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा में डिस्कस किया जाता है, पर थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ये पूरी इशू है कि ख़वातीन की तादाद एक प्रोमिनेंट होने के बावजूद हर फील्ड में उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देख रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को, तो माय कंसर्न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो सीट्स हैं नेशनल असेंबली में, उसमें 60 सीट्स आउट ऑफ 36 जो हैं वो रिजर्व सीट्स हैं फीमेल, राइट? इसका मतलब है कि हम एक तरफ से ये शो तो जरूर करते हैं कि वी हैव इमेंस रिस्पेक्ट एंड कोटा फॉर फीमेल, बट ऑन द अदर हैंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव 5% रिप्रेजेंटेशन इन द कैबिनेट। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है व्हेन इट कम्स टू कैबिनेट एंड इवन व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट कि आपकी जो जुडिशरी की रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या ओवरऑल आप देखें तो 7 आउट ऑफ 126, तो दैट नंबर इज वेरी लो। यानी कि आपके यानी 3-3,500 जजेस अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं तो उसमें से कुछ 100 खवातीन रिप्रेजेंट करती हैं। और शरिया कोर्ट है या फिर हम यूँ कह लें कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें तो है ही 2 नाम। तो आप कंपेयर कर लें विद द मेन पॉपुलेशन जो एक्सेल कर रही है और फीमेल पॉपुलेशन को, ये बड़ा एक दिल दुखाने चीज है। मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज में आप खवातीन को ऊपर लेके आए, वी ऑल्सो नीड टू कीप दैट इन माइंड कि हम क्वालिटी ऊपर लेकर आए। व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी वी डोंट मीन बाय आप खवातीन को हर जगह लेकर जाएं, बट हमें ये लगता है कि खवातीन रिप्रेजेंटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे मसाइल जो खवातीन के साथ जुड़े होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। बिल्कुल फरवा, ये बहुत अहम नुकता है। इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मैं कुर्रतुल ऐन की तरफ जाती हूँ। कुर्रतुल ऐन, OIC के तहत ख़वातीन को इंडिपेंडेंट और ख़ुद मुख्तार बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें आप लोग भी शरीक है समाजी, मुआशी और सियासी तौर पर। तो ये आपको थोड़ा क्लीशे साउंड करता है, ये आइडियलिस्टिक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया? डू यू एब्जॉर्ब इट कि हम ये जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं? क्योंकि कोयटा में एक डॉक्टर पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है, सरगोदा में बच्ची का रेप हो जाता है, कल ही
ایک لاہور میں ایک بچی کو جس پہ شاید چوری کا الزام تھا اس کو اتنی بری طرح مارا گیا. تو یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں کہ سماجی معاشی اور سیاسی طور پہ سو واٹ ایگزیکٹلی وی آر گوئنگ تھرو بیسکس تو ہم نے ٹھیک کی ہی نہیں ہے. تو ہاؤ ڈو یو گیٹ دیٹ؟ I think, Batul, it's not ideal at all. It is ideal کیونکہ آئیڈیلزم میں اور ریالٹی میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی آئیڈیل چیز کو اصلیت میں بدلنا ہے کیونکہ وہ اٹ از ناٹ کلوز ٹو ریالٹی ایز لانگ ایز آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف نہ آئیں. اس کا ایجنڈا کیا ہے OIC کا جو 2 day میٹنگ ہے کہ چیلنجز اینڈ وے فارورڈ. چیلنجز پہ تو بہت بات ہو جاتی ہے اور یہ خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, دیگر ممالک کا بھی ہوگا. جو دیگر کنٹریز ہیں پاکستان کے علاوہ 56 اسٹیٹس میں بھی وہ بہتر ہوں بہت ساری چیزوں میں پاکستان سے, لیکن کئی ممالک میں اور خاص طور پہ پاکستان کی بات کریں تو ہیومن رائٹس کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے. فار ایگزامپل شزا از دیئر, شزا از دی IT منسٹر, CM پنجاب از دیئر, شی از ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ان پنجاب. بٹ یہ تمام افراد جو ہیں بات کرتے ہیں, اور خالی یہ خواتین کے مسائل نہیں ہیں, یہ تمام لوگوں کے مسائل ہیں. جب ہم خواتین کو صرف خواتین کے مسائل کے ساتھ جوڑ کے بات کریں گے نا تو وہ بہت ہی کلیشیڈ ساؤنڈ کرتا ہے. سو اگر فار ایگزامپل ہیومن رائٹس پہ بہت زیادہ مسائل ہیں اسلام آباد کے, ہم خالی بات نہیں کریں گے بیکاز اٹس ناٹ, اٹ مائٹ بی اے پریولیجڈ پلیس. وی ٹاک اباؤٹ KP یا بلوچستان, ایون پنجاب, ساؤتھ پنجاب میں بہت سارے مسائل ہیں. تو اگر آپ OIC میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے, یہی سب سے بڑی پہلے تو جیت ہوگی کہ اگر آپ بلوچستان کے بارے میں بات کریں گے OIC کے فورم پہ, then it actually means something. Then after the OIC, when you think of planning to do something which is actually going to happen, آپ جو آپ کے پاور کوریڈورز کے ایلیٹس ہیں اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف آئیں گے تو ہی کچھ ہو سکے گا. اس طرح کی کانفرنسز, کوئی یہ پہلی کانفرنس نہیں ہے پاکستان میں کہ او مائی گاڈ دس از اے فرسٹ ون, اور یہ بہت ہی بڑی تبدیلی لے کے آئے گی. اگر اس کے بعد خواتین کے حقوق, خاص طور پہ ہیومن رائٹس, کیونکہ آئی تھنک ویمن رائٹس از ہیومن رائٹس, سو ویمن رائٹس ہوں, جنرلی ہیومن رائٹس ہوں, باقی دیگر چیزیں ہوں, اس میں اگر آپ واقعی امپلیمنٹیشن کی طرف آئیں, اور قانون سازی بہت ساری چیزوں میں آپ نے کر لی ہے لیکن اب بھی قانون سازی پر عمل درآمد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور قرۃ العین, یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ویمن رائٹس از ہیومن رائٹس, یہ بہت زبردست آپ نے جملہ بولا ہے. اور یہ اس لیے بھی ٹھیک ہے کیونکہ جب ایک ماں پرورش کر رہی ہوتی ہے گھر کے اندر, اور سوسائٹی کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ فیملی ہوتا ہے, اور نیچرلی جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں سے زیادہ پرورش پاتے ہیں فار مینی ریزنس. تو اگر وہ ماں ہی کانفیڈنٹ نہیں ہوگی, وہ ماں ہی ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی, وہ ماں کلیئرٹی سے سوچ نہیں رہی ہوگی, تو وہ کیا پرورش کرے گی اور وہ کیا سکھائے گی اپنے بچوں کو. اور دیٹس کروشل. فروا, میں تھوڑا سیلفش ہو جاتی ہوں ویمن رائٹس پہ بات کرتے ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ ریپ اور ونی اور غیرت کے نام پہ قتل, جیسے کل بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے, گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے. ہم اس پوری ڈبیٹ میں یہ بھول جاتے ہیں کہ جو پاکستان میں ایجوکیٹڈ خواتین ہیں جن کو بہت ساری پریولیجڈ اپرچونیٹیز ہماری طرح مل بھی چکی ہیں, ان کے بھی چیلنجز ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ خاتون ہے یا اس کو اعلیٰ معیار کی تعلیم نہیں ملی یا اس کا شوہر برا ہے تو اسی کے مسائل ہیں. یہ جنرلی ایک بہت بڑا کاز ہے کہ اگر ایک عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے تو وہ خود مختار ہونے کے لیے اگر نکل رہی ہے تو اس کا کوئی برا کاز ہی ہوتا ہوگا. یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس کا اپنا پیشن ہوگا یا اس کی کوئی اپنی عقل ہوگی یا وہ کمپٹیشن دے سکتی ہے. فروا, آپ نے دیکھا ہے اپنے کریئر میں ایسا, آپ نے ایسا ایکسپیرینس کیا؟ بطول, یہ اس قسم کا ٹاپک ہے, آئی تھنک اس پہ تو میرا خیال سے کہ مہینہ وار گفتگو پر چلنے پر ہونی چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہوتی ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی جو گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس ہے, وائل وی ٹاکنگ, یہ 2 دن کی جو کانفرنس ہو رہی ہے, پاکستان رینکس 148 آؤٹ آف 148. irony is there. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, we are hosting it, we're dealing with that and we need it, لیکن still ہم coming to the point جو آپ نے ڈسکشن کا موضوع بتایا ہے وہ یہ ہے کہ
جسٹ امیجن کہ 50% خواتین جو کہ میڈیکل ایگزامینیشن میں اپیئر ہوتی ہیں وہ کٹ ڈاؤن ہوتے 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 میڈیکل کرتے 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 اور ہاؤس جاب چھوڑتے چھوڑتے اور کیا کرتے 30% آ جاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے فیملی کا, سوسائٹی کا. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ دے نیڈ اے ڈاکٹر, ایک فیمل ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اور فیمل ڈاکٹر بس بنا کے رکھنا ہے. کیلکولیشن ہمارے معاشرے میں, میں آپ کی کچھ ایگزامپلس دے سکتی ہوں. آپ ہم پر کام کرتے ہیں, ہمارے یہاں پر بہترین خواتین رپورٹرز بھی ہیں, بہت اچھی ڈیسک پر کام کرنے والی خواتین بھی ہے. بٹ میں نے انفارچونیٹلی اتنے سارے چینلز میں کام کیا ہے, بٹ آؤٹ آف آل دو چینل جتنے نمبرز میں نے کام کیا ہے, میں نے صرف 2 خواتین دیکھی ہیں جو پینل رن. اب جسٹ امیجن کہ کتنی سپریشن ہے, اتنا اور فروا یہ جو آپ بات کریے اس حوالے سے میرے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے. ایک میڈیکل کالج کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر خالد محمود, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی دیٹس کوائٹ شاکنگ. انہوں نے کہا کہ 80% میڈیکل گریجویٹس خواتین ہیں, اس میں سے 20% اس کریئر کو پرسو کرتی ہیں, 60% شادی کے بعد معاشرتی رویوں کی وجہ سے کریئر چھوڑ دیتی ہیں, اور یہ تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے. اور آپ ایک پروفیشنل ڈاکٹر بنا رہے ہیں, آپ نے ایک سیٹ آکیوپائی کی ہے, آپ میرٹ پہ وہاں پہ پہنچے ہیں, بہت سارے لوگوں سے زیادہ آپ لائق ہیں, لیکن آپ کام نہیں کر پا رہے. یہ نہ صرف اس بچی کے ساتھ, اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہے, بلکہ اس معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی ہے جس نے وہ اپرچونٹی دی ہے اس کو. فروا یہی بات ہے, اور اس کے لیے میرا خیال سے کہ گورنمنٹ کو کوئی لاہے عمل بھی بنانا پڑے گا. دیکھیں بہت ساری لائق خواتین پہنچ تو جاتی ہیں شوہر کی وجہ سے, شوہر بھی ڈاکٹر ہوتا ہے یا کسی اچھی پوزیشن پہ ہوتا ہے, گھر والے بہت کنزرویٹو ہوتے ہیں, چھوڑ دو بس ٹھیک کر دو کہ اب بچے پیدا کرو وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال سے ان خواتین پر بھی یہ لاگو ہے کہ ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ جو جس مقام تک وہ پہنچی ہیں, انہوں نے جب سرکاری میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہے لیس پرائیویٹ, ظاہر ان کی رسپانسبلٹی معاشرے میں. آلسو ہمیں اپنی بچیوں کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اب یہ ایکول والا سین نہیں ہے. اب آپ کے پاس, میں جیسے کہ کوٹیشن پہ واپس جاؤں گی کہ 5% ریپرزنٹیشن, جسٹ لک ایٹ دیٹ. ابھی سوری دیٹ از ناٹ انف. ایک صوبے کی ریپرزنٹیشن بالکل فروا, قرۃ العین کو شامل کرتے ہیں. قرۃ العین, جب ہم انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں کہ خواتین کے پاس انڈیپینڈنس ہونا چاہیے فائنینشلی, یا سوچنے کی انڈیپینڈنس, یا اپنا وہ فیصلہ انفلوئنس کروا سکیں, وہ یہ مس انٹرپریٹ کیوں ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کو سپریس کر رہے ہیں یا ہم کسی کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو دین میں یا معاشرے میں ہمارا اپنا مقام ہے, ہم صرف وہی مانگ رہے ہیں. یہ کنفیوژن کیوں آ جاتی ہے قرۃ العین؟ بطول, آئی تھنک آئی وڈ ڈس ایگری آن دا پارٹ کہ ہمیں انڈیپینڈنس لینی ہے. انڈیپینڈنس از دیئر, اٹ از جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ خواتین خود ہی اس کو انٹرنلائز کرتی ہیں کہ بچپن سے کہ نہیں, اور گلٹی فیل کرتی ہیں. فار ایگزامپل, if I'm married and I'm a working woman and I'm working at home as well, so I would feel guilty, or my family or one's family would make the woman feel guilty کہ تمہیں گھر بھی دیکھنا ہے, تمہیں کام بھی دیکھنا ہے, اور تمہیں ہر چیز میں پرفیکٹ ہونا ہے. You can't be perfect at all things. B کہ خود ہی سے مرد حضرات کی جانب سے تو وہ چیز تو ہے ہی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی جگہ نہیں دی جا رہی اور ایکوالٹی نہیں ہے. بٹ شروع سے اگر خواتین ہی اپنی اسپیس کو جو ان کی ہے آلریڈی, اٹ از دیئر, اس کو کلیم نہیں کریں گی یا ریکلیم نہیں کریں گی, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو چینج. سی کہ آپ نے بات کی کہ میڈیا میں بھی جس طرح, میڈیکل کا تو شاید فگر تھوڑا کم ہوگا کمپیئر ٹو میڈیا, but since we are sitting in Islamabad and we come from a privileged place, خواتین کا جینڈر گیپ, جو ویج گیپ ہے, it is there in every profession. We see کہ خواتین کو اور مرد حضرات کو, اور and according to ILO قریباً 30% جو ویج گیپ ہے مرد حضرات میں اور خواتین میں, وہ اور مرد ہیں جو وہ زیادہ لے رہے ہیں, اور آپ اس کو کوشچن نہیں کر رہے ہیں. I would give my example that I was working for a very progressive news channel, but people who were at the desk, I started off from reporting then. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہیلتھ کور کریں اور آپ خواتین کے ایشوز کور کریں, اور جو ہے آپ ایجوکیشن کریں. اب اس میں انٹرٹینمنٹ اس طرح سے تھا نہیں, تو ایجوکیشن اور ہیلتھ آپ ضرور کور کریں. I said okay to education,
but I said no to health because doesn't make sense کہ اگر مجھے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے I would want to do it but only because کہ دیکھیں آپ تو خاتون ہیں literally I'm quoting the people جی جی کہ چونکہ آپ خاتون ہیں تو آپ یہ 2-3 ایشوز اور آپ نا کلائمیٹ کو دیکھ لیں. Then I questioned after a year and I stood up اور کہ یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ میں موسم کا حال بتاتے ہوئے میں اچھی لگ رہی ہوں. تو نہیں یہ تو ہم سب کہتے ہیں. مجھے آگے سے جواب دیا گیا کہ نہیں یہ تو سب کا ماننا ہے. میں نے کہا سب کا ماننا کون ہے؟ نہیں نیوز روم میں. میں نے کہا نیوز روم میں تمام افراد یا میجورٹی میل ہے اور میل گیز ڈیفائن کر رہی ہے. فار ایگزامپل if you ask a woman who's sitting at home, she might want to see a male talking about the climate. Why are you limiting this only to one gender, to a specific gender? So بہت کلیم مطلب اسپیس ریکلیم کرنی پڑتی ہے, اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. دین اف لائک مائی انٹرسٹ واز ان پالیٹکس اینڈ ناٹ اے لاٹ آف ویمن آر کورنگ پالیٹکس اور مے بی ور کورنگ پالیٹکس ایٹ دیٹ ٹائم اور ہیومن رائٹس یا مے بی خاص طور پہ کچھ اسپیسیفک ایشوز ہوتے ہیں سیکورٹی کے کہ نہیں یہ تو آپ ہارڈ کور بیٹس. بالکل یہ آپ بطول مطلب ایک فرد کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ چونکہ ایک جینڈر یہ ہے اور یہ خاتون یہی ٹاپک پہ اچھا کام کر سکتی ہے نہ کہ وہ نیشنل سیکیورٹی پہ اچھا کام کر سکتی ہے. اور اس کو تھوڑا روڈ ورڈز میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو خواتین جرنلسٹ ہیں وہ سیریس ایشوز ٹک اپ ہی نہیں کر سکتی ہیں. ان کو کلائمیٹ دے دو, ان کو ہیلتھ دے دو, ان کو ایجوکیشن دے دو, ان کو کیا پتا کہ جو زیادہ ٹرکی سبجیکٹس ہیں جو پالیٹکس ہے یا جو سیکیورٹی ہے. یہ بالکل ہم نے اپنے کریئر میں فیس کیا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو خاتون ہے اگر وہ صحافی ہے تو وہ اتنی انٹیلیجنٹ کیسے ہوگی یا وہ اتنا اچھا تجزیہ کیسے کر سکتی ہے. دس از ویری مچ دیر. قرۃ العین اور فروا میرے ساتھ ہی ہیں اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم سیاستدانوں کے رویے کے بارے میں بات کرتے ہیں. بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اسلامی تعاون تنظیم کے تحت خواتین کو خود مختار بنانے کے حوالے سے 2 روزہ کانفرنس اسلام آباد میں شروع ہوئی ہے. بڑا زبردست موضوع ہے کہ سماجی, معاشی اور سیاسی طور پہ خواتین کو بااختیار بنایا جائے, مگر کیسے یہ ابھی تک اس پہ کوئی کلیئر نہیں ہے. اور ہم آج بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں جب ایسی کانفرنسز ہو جاتی ہیں تو ایکچولی اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی بھی ہے یا نہیں. فروا, سیاستدانوں کے سٹیٹمنٹس پہ آنے سے پہلے یہ جو قرۃ العین بات کری تھی گلٹ کے بارے میں کہ ہم خود بھی گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور میں کچھ عرصے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ریسرچ کی ہیڈ لائن یہ دیکھی کہ جو ساؤتھ ایشیا میں جو مدر گلٹ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے کہ بھائی میرا بچہ گھر پہ ہے تو جتنا اس کا میں خیال رکھ سکتی ہوں کوئی بھی نہیں رکھے گا. آئی ہیو ٹو بی دیئر. وائی وی گو تھرو دس؟ کیا یہ ہماری ٹریننگ ہے, ان بلٹ ہے؟ ہم کیسے بیلنس آؤٹ کر سکتے ہیں؟ ڈز دیٹ فرسٹریٹ یو فار یور سیلف؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کی ذہن سازی آپ کے گھر سے ہوتی ہے, وہ بچپن سے ہوتی ہے. اگر آپ کے پیرنٹس, اور اسپیشلی میں اس پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, عورتوں کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آنے والی فیلڈ میں جو خواتین ہیں, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, ان کو یہ میک شور کریں کہ دے آر ود دیم, تاکہ ان کو یہ احساس کمتری جو کہ آلریڈی ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں آپ کو مل ہی رہی ہے. فار ایگزامپل آسٹریلیا میں پہلی اگر ویمن چیف آف آرمی بنی ہے تو وہ ظاہر انہوں نے بھی کچھ ترقی کی ہے 125 سال بعد, تو وہ اب اگر ہوئی ہیں تو ہمیں وہاں تک پہنچتے ہوئے تو میرا خیال سے اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جائے گا. تو اس کے لیے وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم بینگ عورتوں کو سپورٹ کریں. یہ جو بھی بات کر رہے تھے نا کہ یہ خبر نہیں پڑھی جا سکتی, عورت یہ خبر ڈیلیور نہیں کر سکتی ہے. فار انسٹنس مجھے یاد ہے ایک انسیڈنٹ کہ جب میں نئی فیلڈ میں آئی تھی اور رپورٹنگ کے بعد نیوز اینکرنگ کا جب موقع ملا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ لائیو ٹرانسمیشن جو کہ بجٹ کے اوپر ہے وہ خواتین کر ہی نہیں سکتی ہیں. So just mind blowing. sense کریں کہ and you know economy has become one of my favorite subjects during all these times and this is unbelievable کہ آپ یہ سنیں اپنے بارے میں.
ایگزیکٹلی اور میرا خیال سے ہمیں تو اب آپ عورت کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں جبکہ عورتیں بڑا اچھا آپ کی اکانومی میں پارٹ پلے کرتی ہیں بہت سارے سیکٹرز میں. تو آپ کو تو عورتوں کو بلکہ انوالو کرنا چاہیے. اینی ویز دیٹس ناٹ دی ایشو رائٹ ناؤ. پر پرابلم یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں اٹ از مور اسینشیل کہ آپ خواتین کو بینگ خواتین زیادہ سپورٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ اگر وہ کر سکتی ہیں, میں کر سکتی ہوں, اف آئی ایم سٹنگ آن اے اسکرین ناؤ, تو آپ بھی بیٹھ سکتی ہیں. تو اس میں کوئی مذاکرہ. ٹھیک ہے فروا, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. قرۃ-العین, ہم بیسکس کی بات کر رہے ہیں اور جو آپ نے بینگ اے جرنلسٹ چیلنجز سہے, ابھی تک کر رہی ہوں گی چیلنجز فیس, آئی ایم شیور یہ تو ایسا معاشرے کا حصہ ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہمارے سیاستدان پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جنرلی ایک ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے ٹورڈز ویمن, خواجہ آصف نے خواتین کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے, آپ کو پتہ ہے, ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی میں. عمران خان نے مریم نواز کے بارے میں جو نامناسب جملے بولے, نواز شریف نے اپنے جلسوں میں پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر کے کہا کہ ہمارے جلسوں میں نہ جائے, تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ کچھ بھی کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیتے, دہائیوں کا تجربہ رکھتے ہیں سیاستدان, یہ وائی دے بیکم دس کائنڈ آف ہیومن وین دے ٹاک اباؤٹ ویمن. اینی آئی تھنک دو اس کی وجوہات ہیں. ایک کہ اگر ان کو شن کیا جائے, ان کو کال آؤٹ کیا جائے انہی کی پارٹی کی جانب سے, تو شاید یہ چیز بہتر ہو سکے. دوسری چیز, جتنے بھی سینئر ہو جائیں, اس کو کسی بھی فرد کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس میں کوئی مرد اراکین پارلیمنٹ کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خواتین کو بھی ہے. آف کورس مرد حضرات زیادہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ایک سینسٹائزیشن اور دوسری جو ہے وہ شن کرنا, کال آؤٹ کرنا. کئی لیڈرز کی جانب سے بدتمیزی کی جاتی رہی ہے, کہا جاتا رہا ہے, اور اس میں خالی خواجہ آصف نہیں ہے, فردوس عاشق اعوان نے بھی آن اسکرین تھپڑ لگایا تھا کسی کشمالہ طارق, اور لیکن ان کو کشمالہ کے بارے میں تھپڑ دوسرے صاحب کو لگایا تھا. جی. سو اس طرح کے واقعات, تو ان سب کتنے بھی سینئر لیڈرز ہوں, ان کو سینسٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے کال آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد پڑتا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ اور انکریکٹ, کہ پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کی جانب سے کوئی کامنٹ پاس کیے گئے تھے, جو مجھے نام بھول رہی ہوں میں, لیاری کے وہ MNA رہے ہیں, نبیل گبول کی جانب سے کامنٹ کیا گیا تھا, اور میں وہ اسٹیٹمنٹ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, وہ ایک ایڈیم یا سینگ انہوں نے کوٹ کی تھی ایک نیوز چینل پہ ڈیورنگ اے شو. تو ان کو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کال آؤٹ کیا گیا تھا اور ان کو کوشچن کیا گیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کی معافی بھی مانگی تھی. تو جب تک آپ کی پارٹی لیڈرشپ آپ کو کال آؤٹ نہیں کرے گی, تب تک آپ شاید بہتر نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ تمام ایشوز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے فورم پر ڈسکس بھی نہیں ہوتے. ایک تو سینسرشپ ہے, اور وہ انتہا کی سینسرشپ ہے, اور یہ کوئی 6 ماہ 1 سال سے نہیں ہے. آپ میں سے بہتر جانتی ہوں گی کہ یہ کافی سالوں پر محیط ہے. اور بی کہ واقعی کیا اس میں سوال کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر آپ امپلیمنٹیشن کو کوشچن بھی کر رہے ہیں, کہ بطول کہتی ہیں کہ اگر یہ قوانین جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں, تو کیا ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور کیوں نہیں کیا جا رہا. بالکل قرۃ-العین میں ایسے کیسز ہیں جو ان ایڈریس رہ جاتے ہیں, بالکل ان کے اوپر بات ہونی چاہیے. بہت شکریہ قرۃ-العین شیرازی اور فواد وحید, مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب ایک اور اہم ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. گزشتہ کچھ سال سے ہر سال جیسے ہی گندم کا سیزن شروع ہوتا ہے, کسان اپنے تحفظات حکومت کے سامنے رکھتے ہیں, انہیں ریٹ ٹھیک نہیں دیا جاتا. حکومت کسانوں سے گندم نہیں خریدتی, کسان مڈل مین کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہے, ذخیرہ اندوزی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت پرانا مسئلہ ہے, اور جیسے ہی 2-4 ماہ گزرتے ہیں گندم کا ریٹ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے, آٹے کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, بحرانی کیفیت ہو جاتی ہے. اب ایک بار پھر ملک میں گندم کے حوالے سے بحرانی کیفیت ہے.
35 लाख टन गंदम का शॉर्टफॉल बताया जा रहा है और 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की नौबत आ गई है। कराची में फ्लोर मिल मालिकान सरकारी नर्ख को तस्लीम नहीं कर रहे और ये सिर्फ गंदम का मसला नहीं बल्कि हर बड़ी फसल का यही हाल है। गुज़िश्ता साल सिर्फ आलू की फसल में किसानों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये बहरान कैसे ख़त्म होगा, ये साइकिल हम हर साल देखते हैं, रिपीट होता रहता है। इस हवाले से क्यों कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, इस सब पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप ज्वाइन करें। एक लूप है जिसमें आम आवाम और किसान गुज़िश्ता चंद सालों से फंसे हुए हैं। सीज़न शुरू होता है, किसानों को ठीक रेट मिलता है, फिर कीमतें बढ़ जाती हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है, मसनूई बहरान शुरू हो जाता है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? गंदम का जो शॉर्टफॉल है, क्या इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता था या इसमें आपको पर्पसफुल नज़र आ रहा है कि जानबूझ के जिसमें पहले करप्शन रिपोर्ट होती रही है, जैसे इंटरिम गवर्नमेंट में 400 बिलियन की करप्शन रिपोर्ट हुई थी, ये उसी तरह का मामला लग रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया बोलकर आपका। जैसा कि आपको पता है कि 3 साल से, जैसे आपने फरमाया कि हमारी गंदम जो है ना, 2 साल पीछे हम मिन्नतें करते थे, रोडों पे रख के बैठे थे कि 1800-2000 में भी मन से हमसे गंदम खरीद ले। लेकिन बदकिस्मती ये हुआ कि गवर्नमेंट पंजाब ने आगाज़ किया, उसके बाद सिंध, बलूचिस्तान, केपी के चारों सूबों ने जो फूड डिपार्टमेंट गंदम खरीदता था वो बंद कर दी। जब आपने बंद कर दी है तो कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे, आपको पता है गंदम मेन हमारा फूड एंड सिक्योरिटी का मसला है, तो उन्होंने कुछ उस पर वर्क नहीं किया, बल्कि किसानों को कहा कि आप किससे गंदम खरीदेंगे। वो बेचारा पिछले साल भी गवर्नमेंट के लारे पे काश्त करता रहा, लेकिन इस साल किसान ने गंदम कम काश्त की क्योंकि उसको पता था कि हर साल मुझे लॉस होता है, मैं हर साल लॉस क्या करूं। तो उसने बेचारे ने, और दूसरा उसके पास इतना सरमाया नहीं रह गया था कि वो अखराजात करके गंदम को काश्त कर ले। काटन उसकी खराब हो गई थी क्लाइमेट चेंज की वजह से, बेमौसमी बारिशों से, तो वो उसने सोचा कि मैं इसको कम काश्त करूंगा। इस वजह से गवर्नमेंट पंजाब ने तो पिछले दिनों उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो जो 1 करोड़ 60 लाख एकड़, हमने 1 करोड़ 63 लाख एकड़ पे हमारे काश्त हो गई। लेकिन उस दिन भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया कि हम जिम्मेदार हैं, हम गांव वालों को पता है कि जहां 1000 एकड़ काश्त थी आज 500 एकड़ काश्त है। खुदा के वास्ते झूठ ना बोले। मशीरों को बताया कि सीएम पंजाब को बताएं कि ये हमसे गलती हो गई है, लेकिन बस उसी को आगे चला रहे हैं। अब कहते हैं कि किसानों ने अपने घर में गंदम छुपा ली। भाई हम 20 लोग हैं, 4 फैमिली हैं, 25 मन 30 मन तो रखना हमारा हक है ना, गंदम हमारी है, हमने की है। जब आपने डीरेगुलेट कर दिया कि गंदम गवर्नमेंट नहीं खरीदेंगी, किसान जहां मर्जी बेच ले, तो फिर गवर्नमेंट कौन होती है हमें पूछने वाली? कौन होती है सूबा बंदी करने वाली कि पंजाब सिंध को नहीं देगा, सिर्फ पंजाब केपी को गंदम नहीं देगा? ये एक ऑलरेडी हमारे बलोचिस्तान केपी के में इतनी हालात खराब हैं, ऊपर से गंदम का इशू है। तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते इस पे नोटिस लिया जाए। हर साल हर बंदे की कीमत बढ़ जाती है, फर्टिलाइजर की बढ़ जाती है, डीजल की बढ़ जाती है, कोई चीज मार्केट में देख लें घी बढ़ जाता है, लेकिन वाद गरीब किसान है जिसकी हर साल फसल का रेट नीचे गिर जाता है। क्यों? जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो एग्रीकल्चर का में स्पेसिफिकली वीट का लॉस है, वो इसकी ओवरऑल कॉस्ट से 13% सिर्फ लॉसेस में चला जाता है और 23% जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि 23% पाकिस्तान का एग्रीकल्चर में जीडीपी पे जाता है। 34.7% लेबर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है पाकिस्तान में। 70% पाकिस्तान की इंपोर्ट डायरेक्टली या डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये सारे नुकात जब आपकी मीटिंग्स हुई अथॉरिटीज़ के साथ, उसमें जब आप वीट का नुक्ता उठाते हैं तो फिर आप इस सारे कॉन्टेक्स्ट में कोई पॉलिसी पे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले जब गंदम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती थी तो वो ख़राब होकर नुकसान हो रहा है, अब वो कम उगाई गई है तो अब वो इंपोर्ट करनी पड़ी है। दरमियान का रास्ता क्या, हाउ इट कैन बी वेल कोऑर्डिनेटेड? खालिद साहब जी, हम कोई शुगर मालिकान हैं, कोई फर्टिलाइजर कंपनी के मालिक हैं जिससे हमारे से सवाल पूछेंगे, हमें बुलाया जाएगा, हमसे कोई डिस्कशन की जाएगी, हमसे मशवरा लिया जाएगा। ये कोई हमें नहीं पूछते क्योंकि हमारे से इनसे जो लोग जुड़े उनको फायदा है, हमसे तो उनको कोई फायदा नहीं है। इस हवाले से ना कोई मीटिंग ना पूछना। ऐसा बाबू हमारी पॉलिसी बनाता है, अल्लाह गवाह है, जिसको पता नहीं कि गंदम जमीन में उगती है या दरख्त पे लगती है, तो ये कैसे ज़राअत आगे जाएगी? हमारी कुछ एक मशीर है पंजाब की, उसको ये नहीं पता कि चावल की किस्म क्या है, तो वो फूड को देख रही है। मैं बार बार, जैसे आपने फरमाया कि 70% लोग, अल्लाह गवाह है, जो छोटे शहर की मार्केटें हैं वो वीरान हो गई हैं, यहाँ तक कि लोग अपनी बच्चियों की शादी करने के काबिल नहीं रह गए। तो
تو میں گورنمنٹ سے بار بار اپیل کی, اگر ہم زیادہ شور کرتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کسان مافیا ہے. او بھائی, اگر اس ٹائم اگر ہم زرا مبادلہ یا ڈالر کی صورت میں پاکستان میں پیسہ آ سکتا ہے نا, صرف زراعت لا سکتی ہے, باقی نہ انڈسٹری لا سکتی نہ کچھ لا سکتی ہے. 3 ارب ڈالر کی 3.5 ارب ڈالر کی کاٹن آج تک باہر سے منگوا لی ہے. اسی طرح 2 ارب کی دالیں منگوا لی ہیں. 7 سے 8 ارب روپے کے ڈالر کی جو زراعت پاکستان خود پیسہ لیکن خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس دفعہ کسانوں نے کم جو ویٹ کو گایا ہے وہ کس ریزن سے ہے؟ وہ کلائمیٹ کے ڈیمیج کی وجہ سے ہے یا آلریڈی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کم اگائیں؟ نہیں دیکھیں, ہم لوگ کسان 2-4-5-10% بڑے ہیں, باقی تو سارے غریب کسان ہیں. ہم آڑتی سے سامان لاتے ہیں اور آڑتی ہمیں ادھار پہ دیتا ہے. لیکن اس دفعہ آڑتے جو ہمارا کمیشن ایجنٹ ہے وہ بھی فارغ تھا. اس نے کہا پچھلا کاٹن میں آپ نے پیسے نہیں دیے, پچھلے گندم کے پیسے آپ کے نہیں آئے, تو اس نے تھوڑا سامان دیا جس میں ہم نے 12 ایکڑ کاشت کرنی تھی, غریب نے 6 ایکڑ کر لی کیونکہ اس کے پاس وسائل ہی نہیں تھے. اللہ گواہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں نا, ہم نے گاؤں میں اپنی زمینوں پہ درخت بیچ کے اپنے گزارا کیا ہے. جو اگر صرف پاکستان میں کسانوں کے ساتھ بیٹھ جائے نا تو درخت بغیر پیسے کے, بغیر چیزوں کے ہم لاکھوں درخت لگا سکتے ہیں. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ فی الحال کیا ریٹ ہے اور یہ کتنا بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں اس ٹائم سندھ میں تقریباً کوئی 4705 من گندم بک رہی ہے. اس ٹائم بلوچستان میں ہوں, ادھر مل رہی ہے. اسی طرح 4700 اسلام آباد میں مل رہی ہے. ابھی گندم کو 3 مہینے ہوئے ہیں. یہ اگلے 3 مہینوں میں آپ دیکھنا کہ 6 سے 7 ہزار روپے من گندم ملے گی. ان کو گندم ملنی نہیں, انہوں نے باہر سے منگوانی ہے. کیا باہر سے اس جنگی حالات میں جس میں اتنی پرابلمز ہیں ان کو سستی گندم مل جائے گی؟ اور خالد صاحب یہ جو کہا گیا کہ پنجاب میں 9 لاکھ کسان کارڈ تقسیم کیے گئے, 3 سال میں پہلی بار 50,000 ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں, 360 ارب کے قرضے دیے گئے, اس سب کا فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ ایک مثال دیتا ہوں. آپ کسی سے لون لے لیتے ہیں, میں آپ کا لون لے لیتے ہیں 1.5 لاکھ روپے, اور آپ کی سیلری جو ہے نا وہ ملتی ہے 50,000 روپے, تو آپ 1.5 لاکھ لون تو آپ نے دینا ہی ہے نا. کیا وہ کارڈ سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو آلریڈی آڑتی بھی ہمیں لون دے رہا ہے. یا تو گورنمنٹ فری ہمیں 3-3, 4-4 لاکھ دے دے کہ ہم اپنی کاشت کر لیں. وہ تو 3 مہینے کے بعد ہم نے جمع کرانا ہے, نہیں جمع کرانا تو آپ پہ ایف آئی آر ہو جانی ہے. اور جو ٹریکٹر ہیں, میں گورنمنٹ کو آپ کے چینل سے چیلنج کرتا ہوں کہ میرے گاؤں میں اگر ایک ٹریکٹر ہو تو ہم سارے مل کے اپنی زمین کی کاشت کر سکتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ گورنمنٹ کمپنیز کے ٹریکٹر بیچنے میں کتنی دلچسپی لیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ 10 لاکھ ہم دیں گے, 50 لاکھ کسان نقد لے آئے اور ملت ٹریکٹر لے جائے. اور میں نے پرسوں میں نے 2 دن پہلے اشتہار دیکھا ہے, ملت ٹریکٹر نے کہا 1 لاکھ روپے ویسے میں چھوڑ رہا ہوں. بھائی ہمیں ٹریکٹر نہیں چاہیے, ہمیں کلائمیٹ چینج پہ کام کر کے دیں, ہمیں اچھا سیڈ کر دیں. ہمارے پڑوس ملک میں دشمن ملک میں نام لے. صاحب آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. گورنمنٹ کی ایگریسو پالیسیز کی وجہ سے جو پروکیورمنٹ کی پالیسیز ہیں بہت ایگریسو ہیں, ٹال کلیمز کرتے ہیں لیکن کام نہیں کرنا آتا. جب مصیبت سر پہ اوپر آ جاتی ہے, بیسک جو ایشو ہے یہ ویٹ کرائسس کا, ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو انتظامی امور کے مسائل ہیں. بلو مارکیٹ پرائس کیسے کوئی خریدنا یا بیچنا شروع کر دیتا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے لیکوڈیٹی افیکٹ ہوتی ہے اینڈ ایونچولی نو بڈی از بائنگ, اور آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس کی آپ کی بیوروکریسی کا اس میں رول ہے, آپ کی پروونشل گورنمنٹ کا اس میں رول ہے. اس میں دیر از نو پالیسی میکنگ. جب انٹرم گورنمنٹ میں یہ کرائسس آیا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹس بھی ہر انٹرویو میں چینج ہو رہی تھی, کیونکہ انہیں خود نہیں پتہ تھا کہ امپورٹ اگر کیا ہے تو کیا کیوں ہے جب وافر گندم موجود تھی. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.